हमारे आज के हमारे साथ हैं नदीम भाई और साथ हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड हम इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. लिसनर्स हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने कम्युनिटी हेल्थ टीम ने हाल ही में एक बहुत ही कामयाब कम्युनिटी हेल्थ फोरम ऑर्गेनाइज किया है और ये एहतमाम हेल्थ कम्युनिटी की तरक्की की कोशिश के लिए किया गया है, जो कि कतर नेशनल विजन 2030 का ही एक हिस्सा है। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. 14 जून को पूरी दुनिया में खून के अतिये का आलमी दिन मनाया जाता है और कतर के लिए इस साल ब्लड डोनेशन की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि यहाँ अब फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप 2022 मुनक्किद होने जा रहा है। माह नवंबर से वर्ल्ड कप के आगाज से ही हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन चाहती है कि उसके पास उस वक्त खून का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद हो, तो आप सबसे अपील है कि आप भी खून का अतिया देने वालों में शामिल हो जाएं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फोजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, मगर ये कि कब उसकी डोनेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अपील भी की जाती है और पूरी दुनिया में जो है वो ब्लड डोनेट किया जाता है और तकरीबन 112.8 मिलियन जो अफराद हैं वो उसके जो ब्लड है वो डोनेट करते हैं। उसमें से 40% तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ से लिया जाता है, या ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं, और 16 जो % हैं वो अगर और पूरी दुनिया का हिसाब किया जाए तो वहाँ से हमारे पास आता है। बहरहाल इसका आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़ार गुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। और लिसनर्स आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो क्यों इसकी अहमियत है, कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं कि जो होते हैं और फिर कौन सा ऐसा एक अहम है या इंटरनेशनल जो रिसिपिएंट है या डोनर है वो क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इन सब पर बात होगी। और जो ज़्यादा अहम है वो ये कि हम आज बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं या हम ये कह सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, यानी ब्लड आपके पास मौजूद है ब्लड बैंक में, तो तब कब ज़रूरत पड़ती है कि दूसरे मरीज़ों को दिया जा सके। और इसमें से एक जो सर्वे है उसके मुताबिक जो हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के, उनमें से 7 पेशेंट में से एक को ज़रूरत पड़ सकती है कि उसे ब्लड चाहिए, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। तो हम यही पूछेंगे कि क्या जो ब्लड है वो ही डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है या उसके कुछ हिस्से हैं, इन सब पर बात होगी और क्यों इसकी अहमियत है। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी जी। उससे पहले यहाँ इसका बेसिकली जी मतलब ब्लड हम देते क्यों हैं जी, या मसलन आम टर्मिनोलॉजी में अनीमिया, जहाँ पे जो आपकी खून की कमी हो जाती है। नॉर्मल बंदों में मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम का, तो फीमेल में नॉर्मल तकरीबन 12.5 होता है, मेल में तकरीबन 13 और अप टू 16-17 तक ग्राम पर डिसीलीटर जो है ये नॉर्मल रेंज है ब्लड की जो हीमोग्लोबिन इसमें है। ब्लड में मुख्तलिफ कंटेंट होते हैं, मतलब उसमें हमारे रेड सेल होते हैं,
ریڈ سیل کے علاوہ اس میں وائٹ سیلز ہوتے ہیں جی, اور وائٹ سیل کے جی مختلف اس کے لمفوسائٹ ہیں, نیوٹروفل ہے, مونوسائٹس وغیرہ مختلف جو یہ سفید خلیے ہوتے ہیں جس کو قوت مدافعت کے لیے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ہر جو خون کی جو کانٹینٹ ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا پلازما ہوتا ہے جس میں ہمارے واٹر کانٹینٹ ہے, اس میں الیکٹرولائٹس وغیرہ اور سیرم جو ہیں اور مختلف قسم کے پروٹین اور فیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ایک عام ہیلدی بندے میں تقریباً کوئی 4 to 5 لیٹر یوزولی بلڈ ہوتا ہے. ہاں, اس میں پھر چینجز آ جاتے ہیں جب اس میں کوئی کمی بیشی ہو, بیماریاں ہو, یا جن پیشنٹ کو ٹراما یا ایکسیڈنٹ یا آپریشن کے دوران جو بلڈ لاس وغیرہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے یہ بلڈ بنتا کہاں سے ہے, ہمارے ہڈیاں جو ہیں جہاں جس کو ہم بون میرو کہتے ہیں, اس میں جو ہے ہمارے مطلب عام زبان میں کہیں گے گودا ہے. ہاں, گودا جو ہے. تو یہاں پہ مطلب ہمارے مختلف قسم کے جو بیسک خلیے ہوتے ہیں جہاں سے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں, تو اس میں سے ریڈ سیل کے اپنے ہوتے ہیں, اور ریڈ سیل کے علاوہ وائٹ سیل کے اور پلیٹلیٹس کے اپنے لائنز ہوتے ہیں جہاں سے یہ بنتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. تو ہر سیلز کے اپنی ڈیوریشن ہوتی ہے, وہ بون میرو میں بن کے پھر بلڈ میں سرکولیٹ ہوتے ہیں, میچور ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارے جیسے یہ آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن سے ریلیٹڈ بات کی, تو اس میں اکثر ہم یہ ہوتا ہے کہ انیمیا سے ریلیٹڈ, یا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیموگلوبین, جیسے ہم نے کہا کہ 12.5 to 16 گرام تک نارمل پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے. تو یہ ہیموگلوبین کیا ہوتا ہے؟ ہیموگلوبین جو ہمارے ریڈ سیلز ہیں, ہمارے جو خلیے ہیں جس کو سرخ خلیے سیلز کہتے ہیں, اس کے ریڈ سیل یہ ایک بڑے فلیکسیبل قسم کے ہوتے ہیں, تو کیونکہ کیپلریز میں جانا ہوتا ہے. ہیموگلوبین کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے پیپڑوں سے جب یہ سرکولیٹ ہو کے آکسیجن کو لے کر جاتے ہیں ہمارے مختلف اعضاء میں, تو یہ اس کا بیسک فنکشن ہوتا ہے. جب اس میں کمی پیشی آتی ہے ریڈ سیل میں, اور جس کو ہم انڈائریکٹلی کیلکولیٹ کرتے ہیں ہیموگلوبین سے کہ اس میں جو کمی آ رہی ہے, تو اس کو پھر ہم انیمیا کہتے ہیں. جنرل ایک ٹرمینالوجی ہے. آپ کے جب خون جو ہے ریڈ سیل کم ہو جاتے ہیں, ہیموگلوبین کم ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کو انیمیا ہو گیا. تو انیمیا تو ایک مطلب ایک بہت براڈ واسٹ ہے, اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں جہاں سے ریڈ سیلز ہیں یہ جہاں سے بنتے ہیں, اور اس سے لے کر جہاں تک یہ یوز ہوتے ہیں اس کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, اس کے لاس ہو سکتا ہے مختلف. اس پہ میں گریجولی وہ بات کروں گا. جی ضرور ڈاکٹر صاحب. یہاں ہم ٹرانسفیوژن پہ تو بات کریں گے, مگر جیسے کہ ہمارے لسنرز وہ جیسے کہ ابھی کل ہی جو ہے وہ خون کا عطیہ دینے والوں کے لیے خاص جو دن منایا گیا, عالمی دن جو منایا گیا, اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے مختلف بلڈ گروپ ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 14 جون جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے اس کا دن وہ کیوں رکھا گیا, کیونکہ سائنٹسٹ جنہوں نے بلڈ گروپس جو ہیں وہ ڈسکور کیے تھے, تو اس میں یہ جیسے کہ اگر کسی کا اے ہے, بی ہے, اے بی ہے یا او ہے, اور اس میں پازیٹیو, اور وہ تھوڑی سی پوچھنا چاہوں گی, ہمارے لسنر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیوں یہ اہمیت حامل ہے. یہ اصل میں جو ہے اینٹیجنز اینٹی باڈیز کا وہ ہوتا ہے. جیسے اسی بیسس پہ اس کو 8 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ اے پازیٹیو, اے نیگیٹو ہے, اے بی پازیٹیو ہے, اے بی نیگیٹو, او پازیٹیو, او نیگیٹو, بی نیگیٹو. تو یہ اس میں جو جن کے بلڈ گروپ میں
مختلف قسم کی اینٹیجن ہے, اس کے مطابق اس کے اینٹی باڈیز ہیں جس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, بلڈ کا سیمپل لے کے اس میں اینٹی باڈیز ایڈ کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اینٹی باڈیز ریئیکشن ہوتی ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ پازیٹیو ہے, یہ اے پازیٹیو ہے یا تو 3 اینٹیجنز جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اے ہے, بی ہے اور آر ایچ جو ہوتے ہیں, آر ایچ فیکٹر جو ہوتے ہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا اے پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹو ہے یا اے بی دونوں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, او ہے اس میں جو ہے جو اے اور بی اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ وہ آر ایچ جو ہے وہ ہوتا ہے, اس میں او پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اس میں یہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ جب 1667 میں پہلی دفعہ سائنٹسٹ فرینچ سائنٹسٹ تھا جس نے ایک کتے کا دم وہ جو ہے خون وہ دوسرے کو دیا تھا, تو اس نے اس دور سے اس پہ پھر وہ جو وینز میں اور آرٹری میں وغیرہ یوز کیا تھا. اس کے بعد کچھ اینیملز پہ اس طرح تجربے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دے کے اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو فائنلی یہ پھر 19 30 سے ایگزیکٹلی ان کو کلیئر ہوا کہ یہ کیوں ریئیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ میچ نہیں کرتے تو ریئیکشن کی وجہ سے آپ کے جو اور جو نارمل ہیموگلوبن ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. میچنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بندے کا یہ کنفرم ہوا کہ اسے اے پازیٹیو ہے یا او پازیٹیو ہے جو بھی ہے, تو وہ تھرو آؤٹ لائف وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ سٹڈیز ہیں اس میں جو جن لوگوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چینجز آ جائیں, کچھ امیونو سپریسو میڈیکیشن, لیکن یہ اتنا کامن نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھے کیونکہ یہاں پہ پھر وہ ایک دفعہ جو جس بندے کا ڈائگنوز ہوا پراپرلی چیک اپ ہوا کہ ہاں اس کا اے پازیٹیو ہے, تو کیونکہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی بندے کو, کیونکہ اکثر اگر آپ دیکھیں ہیلتھ کارڈ پہ وغیرہ ایون آئی ڈی کارڈ پہ کہیں پہ چلے جائیں تو یہ اکثر بلڈ گروپ کا پوچھتے ہیں, کیونکہ اچانک حادثہ ہو سکتا ہے وغیرہ, تو ان کو اگر پتا ہو کہ یہ کون سا بلڈ گروپ ہے تو اس میں وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ٹائم فیکٹر بہت ایکیوٹ بلڈ لاس اگر ریپلیسمنٹ ٹائم پہ نہ ہو جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, خاص کر جو ٹراما اور یہ سرجریز ایمرجنسی سرجریز ہوتی ہیں وغیرہ, تو اس میں اکثر یہ تو اس کی امپورٹنس اسی لیے ضروری ہے. اور اس میں کچھ گروپ جو ہے بہت کامن ہے, کچھ ریئر ہیں, تو جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے او نیگیٹو ہے کہ وہ ہر ایک کو بلڈ دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے بلڈ میں وہ جو اینٹیجن اور اینٹی باڈی ہاں جو ریئیکشن ہے وہ نہیں ہوتا, وہ او نیگیٹو ہے. اور لیکن او نیگیٹو کو کوئی بلڈ نہیں دے سکتا, تو اس لیے اس میں میچنگ وغیرہ کی بہت ضروری ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل ڈونر ہے وہ, جی انٹرنیشنل ڈونر وہ او نیگیٹو جو ہے, او نیگیٹو. جی. تو یہ اس لیے ہم مطلب ایک یہ بلڈ بینک کا جو کانسیپٹ آیا کہ آلریڈی مطلب لوگوں کا وہ ہو پروفائل ہو, اور اس میں بلڈ جو ہے وہ ہم جب دیتے ہیں تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے, اور یہ تقریباً کوئی 42 ڈیز تک ہوتا ہے. تو 42 ڈیز تک اسے ہم کر سکتے ہیں. جی, اس کو مطلب 6 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ سٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن ایک دفعہ اس کو نکال دیں تو پھر اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس کے دوران ہم یوز کرتے ہیں ود ان 3 to 4 hours, کیونکہ جتنا پھر ڈیلے کریں گے تو پھر اس میں انفیکشن وغیرہ کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, چینجز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کے وہ بھی بتائیں گے کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کیا ہوتے ہیں, کیا ہم نوٹ کرتے ہیں, کتنی پریکاشن کتنی ہے ٹرانسفیوژن کی, کہ کیوں کیا اسٹیپس ہیں, جیسے کہ
आपसे हम जरूर पूछेंगे। तो इसमें ये हो गया कि ये ABO ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमें पता हो, क्योंकि मैचिंग के लिए, और ये कि फिर वो जो ब्लड बैंक है वहाँ पे उसी तरह से वो फिर, क्योंकि ये ABO कंपेटिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बगैर मतलब आप किसी को ब्लड ABO नहीं दे सकते। हाँ, सही। उसके बाद फिर और फैक्टर्स हैं कि वो हम स्क्रीनिंग वगैरह जो होती है, ब्लड की स्क्रीनिंग होती है, मतलब जो बंदा डोनेट करना चाहता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट वगैरह की वजह से ये एक बंदे की बीमारी दूसरी में मुंतकिल हो सकती है। ठीक। इसमें जो बहुत सीरियस है जैसे हेपेटाइटिस C और HIV इन्फेक्शन है, 80s में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, क्योंकि 80s से पहले कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्राइटेरिया मुख्तलिफ थे, तो बहुत ज्यादा ब्लड दिया जाता था, लेकिन वक्त के साथ इंडिकेशन वगैरह वो चेंज होते रहे और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, कुछ जो स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं जैसे एरिथ्रोपोइटीन है, डर्मापोइटीन, मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिस हीमोग्लोबिन आप आयरन के टैबलेट, फोलिक एसिड वगैरह के साथ साथ जब ये देते हैं स्टिमुलेंट, तो HB इम्प्रूव हो जाती है, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। हाँ, तो स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम जो बंदा ब्लड डोनेट करना चाहता है कि उसके ब्लड में कोई सीरियस कैरियर नहीं है, हो सकता है उसको नुकसान वो वायरस नहीं पहुंचा रहा हो। कभी कभार इस तरह कैरियर होते हैं, हेपेटाइटिस C वगैरह के, इस तरह HIV वगैरह भी हो सकते हैं, और भी वायरसेस हो सकते हैं, तो वो उसकी स्क्रीनिंग होती है। और स्क्रीनिंग से जैसे कोई डोनर है उसको ये फायदा हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाती है, जिसका इलाज जो है बर वक्त हो सकता है। बिल्कुल। वो कभी कभार वो खून का अतिया देने जाता है और उसको पता चल जाता है कि भाई इसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिर वो रोक देते हैं कि भाई आप ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन आप जाके अपना इन्वेस्टिगेट कर लो और चेक कर लो कि क्या मतलब जो मसला है। जी ठीक। इस तरह डॉक्टर साहब अगर किसी को जॉन्डिस वगैरह हो तो वो भी ब्लड नहीं दे सकता? हाँ, इसमें ये है कि अभी अगर अब आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसमें ये है कि कौन से पेशेंट ब्लड नहीं दे सकते। जी वो ये तो, जॉन्डिस का ये बहुत कॉमन पूछते हैं ना, जैसे ब्लड डोनेट करने को जाता है, आपको कभी यरकान हुआ है कि नहीं, मतलब इस तरह से। तो वो बिल्कुल हाँ, यही होता है कि जो हेपेटाइटिस होता है अक्सर उसमें इनिशियल स्टेजेस में यरकान हो जाता है, तो उससे उनको थोड़ा बहुत इंडिकेशन हो जाता है कि भाई बंदा कोई हेपेटाइटिस B, C या हेपेटाइटिस A कुछ तो नहीं हुआ, वो ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन तो जो लोग जिनको कोई इन्फेक्शन है इस तरह जो क्रोनिक वायरसेस की वजह से है, हेपेटाइटिस की वजह से है या HIV की वजह से है, तो वो ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि अगले जो बंदा रिसीव करता है उसको खतरा होता है ब्लड स्ट्रीम जो इन्फेक्शन होते हैं उसके। इसके अलावा जो मरीज क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं या मतलब जो बीमारियां ऐसी होती हैं कि लॉन्ग टर्म, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो उसके बॉडी पे इफेक्ट हुआ है, किडनी पे इफेक्ट हुआ है, उसको कार्डियक कोई डिजीजेस है, हार्ट के कोई प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसकी जनरली सेहत कमजोर है, वो ऑलरेडी अनीमिक है। अच्छा, ठीक। हाँ, जैसे कोई थैलेसीमिया के माइनर केसेस होते हैं या मसलन कोई और उसके सिकलर हैं जिनको मतलब अनीमिया है, सिकल सेल डिजीज जो एक कहते हैं, उसकी वजह से, या पेशेंट को जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीजेस है, वो नेफ्रोलॉजी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस हो रहे हैं, उनको खुद ब्लड की जरूरत होती है। तो ये ऐसे बीमारियां और इन्फेक्शन, इनमें पेशेंट को परमिशन नहीं दी जाती कि वो ब्लड दे दे। ठीक है। तो वैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे जैसे आपने कहा थोड़ा सा क्लियर ज़ाहिर है, डायबिटीज तो बहुत आम है। और पूछना चाहूंगी कि ये जो डायबिटीज के साथ जैसे किसी को कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपने कहा किसी को हार्ट डिजीज है या किडनी का कोई मसला है या कोई और,
तब वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. अगर नॉर्मल है और अगर नॉर्मल है वो सेहत है, अभी न्यूली डायग्नोज है, कोई शुगर है, वेल कंट्रोल है, हीमोग्लोबिन 1C जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक है उसके, और वो जनरली हेल्दी है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं. बल्कि इवन ये देखा गया है कि जो लोग मतलब हेल्दी लोग हैं और वो ब्लड दे सकते हैं, एडवाइस यही होता है कि आप साल में 2 से 3 मरतबा आप ब्लड दे सकते हैं. ठीक है. हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. दूसरी बात ये है कि ब्लड जो लोग डोनेट करते हैं उनमें ये है कि ब्लड प्रेशर नहीं होता, और उससे रिलेटेड देखा गया है कि आल्सो हार्ट डिजीजेस कम होती हैं. तो बेनिफिट भी है और एक इम्पोर्टेंट अतिया है ये जो है लोगों की हेल्प करना, क्योंकि इसकी कोई वो कीमत नहीं है. हाँ जी. और बिल्कुल इस तरह से ना, इससे जो डोनेट करते हैं उसमें ये भी डॉक्टर साहब देखा गया कि वो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत सारे सॉल्व हुए, जैसे डिप्रेशन से निकल गए वो लोग. बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल मतलब आप किसी की मदद करते कुछ हैं. लोग होते हैं ना, मतलब दोस्ती वगैरह में वगैरह, तो कहते हैं कि यार अगर आपको मेरी खून की भी जरूरत हो, तो एक किस्म का ये है कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का ये देखा गया कि वो डिप्रेशन से निकले इस बात से ही ना, कि ये एक जज्बा है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं. और बल्कि स्टडीज वगैरह भी की गई हैं कि वो पेशेंट ज्यादा सेटिस्फाइड, लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट डिजीजेस वगैरह होती हैं उनको. ठीक. जी. तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं. और दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जो हमारा साइकिल होता है, जिस जब हमने टॉपिक शुरू किया कि जहाँ खून बनता है वगैरह, तो यूजुअली 90 to 120 डेज ये जो हमारा खून हीमोग्लोबिन होता है ये रिप्लेस हो जाता है. ये सारे मतलब हमारे स्प्लीन और लिवर में डिस्ट्रॉय होके ये बिलिरुबिन वगैरह जो जिससे ये अरकान हो जाता है, इसी ये फॉर्म बन के ये निकल जाता है. आप दें या ना दें, वैसे भी उसने मतलब वो जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वो है, वो सर्कुलेट होता है. उसका लाइफ स्पैन ही उतना लाइफ स्पैन जो होता है जी, वो उतना ही है. तो अगर आप डोनेट कर देंगे तो उसमें दूसरों का फायदा, फिर ये कि खुद सेटिस्फेक्शन, और ये एक बहुत बड़ा जज्बा है. और जैसे कि डोनेट करने की कभी अपील की जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग लाइनें वहाँ लगी होती हैं. इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि डोनेट करना जो है, अपना तो फायदा बाद में देखते हैं मगर पहले दूसरों का फायदा देख रहे होते हैं. सही बात है. और ये है कि मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं ना इससे कमजोरी हो जाती है ये वगैरह. अगर आप वो जो हेल्थ जो भी स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी वो वहाँ पे ब्लड मतलब रिसीव करते हैं, जब आपका ब्लड लेते हैं तो वो तो चेक करके सब स्क्रीनिंग करके उनको पता होता है कि इससे कुछ नुकसान अगर हो सकता है इस बंदे को, तो उससे वो नहीं लेते. जी बिल्कुल. वो देखते हैं कि ये सारे वाइटल्स हैं, उनके ब्लड प्रेशर, पल्स, हर चीज जो है वो चेक की जाती है. उसके बाद वो है, और स्क्रीनिंग तो जैसे कहा कि वो तो होती ही है. वो तो होती है, तो उससे मतलब पता चल जाता है. ठीक. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. जी लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं. अब हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि खून की कमी हो जाती है. अब खून की कमी होने की भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो वो उस पर हम बात करेंगे. जी. तो खून जो है जैसे एक कॉमन वो है कि आयरन डिफिशिएंसी हो गया. जी. अब एनीमिया हो गया है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं. उसकी बहुत सारी वजूहात हैं. हाँ, तो एक तो ब्लड लॉसेस हैं. ठीक है. ब्लड लॉसेस मसलन क्या होती हैं कि आपका खून बह जाता है, वो एक्सीडेंट, ट्रॉमा वगैरह से एक अलग एक बड़ा ग्रुप है. ठीक है. जो बड़ा कॉमन इसलिए होता है कि इन्हीं पेशेंट को अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है. इमरजेंसीज वगैरह में जो हादसात वगैरह होते हैं. आगे जो मतलब अभी वर्ल्ड कप 2022 आ रहा है,
بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت سارے لوگ آئیں گے, 1.5 ملین. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس میں مطلب کبھی کبھار حادثات پیش آتے ہیں, تو ہمیں مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. جی. اور ہمارے جو مختلف ہیلتھ آرگنائزیشن ہیں, ہمارے مین ہاسپٹلس ہیں, بلڈ بینکس ہیں, تو کم از کم ہر ایک جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے, آج بھی ہمارے ہاسپٹل میں جو ڈیزاسٹر پلان تھا اس کے بارے میں اس کی ریہرسل ہوئی ہے. تو یہ آگے جو کچھ مہینے ہیں ورلڈ کپ تک, تو میرے خیال میں جس طرح ایک آرمی اور پولیس والوں کی ضرورت ہے, اس طرح جو وائٹ آرمی ہے, یا جس کو ہم جو ہیلتھ فزیشین, نرسز اور جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ سٹاف ہے, تو ان کی اشد ضرورت ہے اور اس پہ فوکس ہے. تو یہ بلڈ لاس سے ریلیٹڈ ہو گیا. دوسرا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں, جس میں جیسے ہم نے بتایا کہ ایڈوانس جو سٹیجز ہوتی ہیں شوگر کی, بلڈ پریشر کی, جس میں اس کو اینڈ آرگن ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اس کو ہارٹ کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کڈنیز کمزور ہو جاتی ہیں, یا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کڈنی فیل ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں میں بھی وہ اس کو انیمیا آف کرونک ایلنسز کہتے ہیں. ایک یہ گروپ ہے. تیسرا جو ہے اور ایک جو انہیریٹڈ یا پیدائشی ہمارے جو ہیموگلوبین جو چین ہوتے ہیں, اس میں میوٹیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, جس میں جو کامن ہے وہ تلسیمیا کی مختلف انواع ہے. تلسیمیا مائنر ہے, تلسیمیا میجر ہے, اس میں الفا تلسیمیا ہے, بیٹا تلسیمیا ہے, یہ مختلف اس کی اقسام ہے. اور اس پر ہم ضرور ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. کافی عرصہ پہلے شاید ہم نے بات کی تھی, مگر ہمارے لسنرز کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ تھیلاسیمیا پر بات کریں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی ینگ مطلب میرج کے حوالے سے, تو اس پر ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں. مگر جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ہیموگلوبن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے نا. جی, اس میں ہیموگلوبین میں جو چینجز آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ریڈ سیلز جو ہیں وہ مختلف, مطلب جیسے میں نے کہا تلسیمیا ہو گیا, اس طرح سکلر ہو گیا, ہاں درانتی کی طرح ان کے وہ شکل ہو جاتی ہے, تو وہ مطلب اکثر صحیح نہیں ہوتی, تو ہیموگلوبن آکسیجن جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن افیکٹ ہوتی ہے, کیپلریز میں جا کے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, یہ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو کرائسس ہوتا ہے, ان کو درد شروع ہو جاتا ہے, ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سکل سے اس طرح مختلف جس کو سفیروسائٹوسس وغیرہ کہتے ہیں, یہ ہمارے جو ریڈ سیل ہوتے ہیں یہ بالکل راؤنڈیڈ اور گول اور چھوٹے ہو جاتے ہیں. کنکیو جو ہے بائی کنکیو ہوتے ہیں اور بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, کہ وہ ان کی جو سٹرکچر ہے, ان کی جو شکل ہے وہ بدل جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے جس کام کے لیے, وہی اگر شکل ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتی. تو یہ ایک گروپ ہے پیشنٹ کی جن کو انیمیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ڈیزیزز ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بون میرو کی ڈیزیزز ہیں, جس میں ہم لینے کے بون میرو نے کام کرنا چھوڑ دیے, جیسے اپلاسٹک انیمیا ہے. جی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مائلک ڈسپلاسٹک سنڈرومز اس کو کہتے ہیں, ایلڈرلی پیشنٹ میں ہو جاتا ہے. اس میں ان کے نام ہیں, تو اس کو ہمیں اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. جی, اس کو جیسے یہ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں, پلاسٹک انیمیا ہو گیا, ایم ڈی ایس ہو گیا ہے, یا اس کے علاوہ لیوکیمیا جو ہے, لمفوما وغیرہ, لیوکیمیا میں ایکوٹ لمفوسیٹک لیوکیمیا, مائلوئڈ لیوکیمیا ہے. تو اس میں بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے وائٹ سیل ہیں وہ کینسر میں جب تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ریڈ سیل اور پلیٹلیٹ ہے اس پہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ ایبنارملی گروتھ کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہمیں انیمیا ہو جاتا ہے. اس کی اس کو کھا لیتے ہیں, اس طرح یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی وہ تعداد زیادہ ہوتی ہے. جیسے عام ہم بات کریں, جیسے ڈاکٹر آپ سے کرتے ہیں کہ کینسر کیا ہے, اوور گروتھ ہے کسی تو اس طرح جو سیلز ہیں, بلڈ سیلز جو کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, انہیں لیوکیمیا کی بات کریں تو ڈبلیو جیسے وائٹ سیلز ہے, ان کی ایبنارمیلٹی ہو جاتی ہے.
تو یہ اور اس کے بعد پھر ہم آ کے نیوٹریشنل کازز کے جو بہت جس میں ہم کہتے ہیں کہ وائٹامن B12 یا جنرلی وائٹامن ڈیفیشنسی ہوگی, فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہوگی, آئرن کی ڈیفیشنسی ہوگی. تو ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کہ بچوں کے یا مطلب بڑوں کے جو اگر خوراک میں کوئی کمی ہے, وہ آئرن لے رہے ہیں, ویجیٹیرین ہیں وغیرہ, تو ان میں مطلب کیونکہ ہیموگلوبین بننے کے لیے ان وائٹامنس, فولک ایسڈ اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو نیوٹریشن صحیح ہے لیکن ان کو آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہے, تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو بلیڈنگ کرونک تو نہیں ہو رہی, گیسٹرک السرز تو نہیں ہے, کوئی گیسٹرک ٹیومر تو نہیں ہے, کولن ٹیومر تو نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بلڈ لاس ہو رہا ہے جو اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا. ایک تو ہے اچانک اس کو معدے میں کوئی وہ السر ہو گیا اور بلیڈنگ شروع ہو گئی, جس سے مطلب کافی خون بہہ جاتا ہے, خون کی الٹیاں ہوتی ہیں, یا مطلب جو ہیمورائڈ سے سیویئر ہو گئے, یا مختلف قسم کے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان میں ڈائیورٹیکولم وغیرہ جو ڈسپلیزیا ہوتے ہیں, اب نارمل ویسل جو کولونز میں ہوتے ہیں وہ پٹ جاتے ہیں اور خون ہاں, تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے, جس میں مطلب آپ جس بھی جب آپ کا خون بہہ جاتا ہے تو آپ کا آئرن لیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, یہ بات کرتے کرتے مگر اس کے درمیان میں جیسے آپ نے کہا کہ آئرن جو لیول ہے وہ نارمل, تو آپ نے بتا دیا کہ جو فیمیلز ہیں ان کا کچھ ایک کم ہوتا ہے تھوڑا سا, ان کے رینج تھوڑا سے جی رینج جو ہے. اگر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کتنا کم ہو تو پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کی یا بلڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ویری گڈ, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہم ٹرانسفیوژن کب دیتے ہیں. ہاں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جو کرائٹیریا ہیں مختلف قسم کے. مطلب اولڈ ایک رول ہوا کرتا تھا جو آلموسٹ 1988 اس کے بعد یہ تقریباً چینج ہوا, 10:30 کا رول ہوتا تھا. 10:30 یہ اولڈ مطلب بکس وغیرہ میں ہے. تو وہ 10:30 کیا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین اگر 10 سے کم ہوا تو وہ بلڈ دیتے تھے, اور ہیمیٹوکریٹ جو ہے وہ 30 سے. ہیمیٹوکریٹ اس میں وہ دیکھتے ہیں ہمارے پلازما لیول وغیرہ, وہ وہ اس میں ہمارے CBC جو بلڈ ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ اس میں وہ آ جاتا ہے. یہ اگر اس سے لو ہے 10:30 سے تو اس کو بلڈ دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب دیکھا ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے بلڈ کی, انفیکشن بڑھ رہے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے, ریئیکشن بڑھ رہے ہیں مختلف قسم کے, تو سائنٹسٹ, ڈاکٹرز اور مختلف جو ہیلتھ ریلیٹڈ پریکٹیشنر ہیں, مختلف اسٹڈیز, اور دیکھا گیا ہے کہ کب بلڈ دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے. یہ ہے کہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن جنرلی جن لوگوں کے ہیموگلوبین 7 سے لو ہو, 6 to 7 گرام کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کا ہیموگلوبین 14 اور 15 کا اور اس کا 10 سے نیچے چلا گیا, تو اس کو بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوگی. ایک پیشنٹ ہے اس کی ہیموگلوبین 8 ہے, اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں ہے, دوسرا ہے اس کو ضرورت ہے. تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے, اس کو کس وجہ اکیوٹ بلڈ لاس ہوا ہے, اچانک بلڈ لاس ہوا ہے, سمپٹومیٹک ہے, کیونکہ انیمیا کی وجہ سے ایک دم جن کا بلڈ لاس ہو جاتا ہے ان کو پلپیٹیشن ہوتی ہے, چیسٹ پین ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اتنے ہیموگلوبین کم ہونے کی وجہ, کیونکہ آکسیجن نہیں پہنچتا نا, اور چکر آتے ہیں, گر جاتا ہے, پین ہو جاتے ہیں, مختلف قسم کے سمٹم ہوتے ہیں. ایک ہے کہ وہ اس کا ہیموگلوبین 8 ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے وغیرہ, اس کو کرونک ایک انیمیا ہے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سمپٹومیٹک ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کو ڈیزیز انڈر لائن کیا کوز ہے. اگر فار ایگزامپل وہ کوئی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے, وائٹامن ڈیفیشنسی کی سمپٹومیٹک نہیں ہے, تو ہم اس کو اورل ٹیبلٹ, IV آئرن دے کے, مختلف سپلیمنٹ دے کے کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ ہے کہ اس کا ہیموگلوبین
8 ہے یا 7 to 8 ہے, لیکن اس کی میجر سرجری ہو رہی ہے, کارڈیک سرجری ہو رہی ہے, آرتھوپیڈک کوئی سرجری ہو رہی ہے, ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے, تو اس میں اور بلڈ لاسز ہوتے ہیں, تو ایسے پیشنٹ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, بلکہ پری آپ مطلب اس کا 10 سے اوپر لے کر آتے ہیں. ہاں جی. دوسرے جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن کو کیمو تھراپی لگتی ہے, تو کیمو تھراپی کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بھی ایکٹیو سیل ہوتے ہیں باڈی میں, تو کیمو تھراپی کی وجہ سے ان کی وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے جسے مائلو سپریشن کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہیموگلوبین نیچے چلا جاتا ہے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر وہ ہیموگلوبین 8 سے اباؤ ہے, زیادہ سمپٹومیٹک نہیں ہے, تو ان کو ہم آئرن ٹیبلٹ دیتے ہیں, ایریتھروپوئٹین انجیکشن دیتے ہیں, ڈرباپوئٹین انجیکشن دیتے ہیں. یہاں جو مختلف ہاں یہ ہیموگلوبین کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ گروتھ فیکٹر ہوتے ہیں جو کڈنی سے ریلیز ہوتے ہیں, ایریتھروپوئٹین وغیرہ, لیکن اس کے انجیکشن بنے ہوئے ہیں, یہ کالونی اسٹیمولیٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. بون میرو میں ان کالونی کو اسٹیمولیٹ کر کے وہ ہیموگلوبین ریڈ سیل بناتے ہیں. ساتھ میں ہم آئرن اور فولک ایسڈ وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ہیموگلوبین بن جائے. لیکن اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ کیمو تھراپی کے لیے آ کے ٹائرڈ ہے, فٹیگ ہے, اور ہیموگلوبین بلو 8 ہو گیا ہے, تو ہم پریفریبلی کوشش کرتے ہیں ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن دے دیں. تو یہ وہاں پہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ ان پیشنٹ کو بلڈ دیا جاتا ہے. تھیلیسیمیا جو پیشنٹ ہوتے ہیں, خاص کر جو میجر ہوتے ہیں, وہ ان کو وقتاً فوقتاً کچھ کو مطلب وقت کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہر 6 مہینے میں اس کو بلڈ کی ضرورت ہو, پھر ہر 5 مہینے 3 مہینے. کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں منتھلی آتے ہیں, منتھلی آتے ہیں, ہاں آہستہ ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کا اسپلین بڑھ جاتا ہے اور ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کے لیے منتھلی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت رہتی ہے. ہاں البتہ بھی سیکولر جو پیشنٹ ہیں ان کو کرائسس کے دوران ہوتی ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں بلڈ, جو ان کا ہوتا ہے وہ نکال کے دوسرا بلڈ دیا جاتا ہے تاکہ جو نارمل ہیموگلوبین ہے ان کو جو پینفل کرائسس ہیں, ایکیوٹ چیسٹ سنڈرومز وغیرہ ہیں, تو اس دوران یہ دے کے ہم وہ اس ایکیوٹ کنڈیشن سے ان کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانسفر وہ کیا جاتا ہے. اس طرح لیوکیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو لیوکیمیا کے پیشنٹ جو ہے وہ جب ڈائگنوز ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے وائٹ سیل بہت ہائی ہے, ہیموگلوبین ایک دم نیچے گرا ہوا ہے, تو ان کو بھی ہم بلڈ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت مطلب ان کے وہ بن ہی نہیں رہا بون میں, اس کو آئرن وغیرہ دینے کے باوجود کچھ نہیں بن رہا. تو ان پیشنٹ کو بھی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں. لیوکیمیا کے پیشنٹ کو بھی دیتے ہیں. دوسرے جو میلیگنینسی ہیں جن میں جیسے گیسٹرک کولن ہے, جن میں بلڈ لاس وغیرہ ہوتا ہے, تو ان کو بھی دیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی. یہ سارے انڈیکیشن ہیں. ڈاکٹر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہیں اگر وہ انہیں آئرن بھی دیا جا رہا ہے, سارے سپلیمنٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں, مگر کچھ دیر کے لیے ان کا ایچ بی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, مگر پھر دوبارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ؟ تو وہی اس میں جو ہے وہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انیمیا کی کیا وجہ ہے. جو بھی اگر فار ایگزامپل کوئی ٹریٹیبل کاز ہے, اس کو مطلب جیسے ہم نے کہا کہ اگر ڈائٹری ریلیٹڈ ہے یا کوئی بلیڈنگ السرس ہے یا کوئی ہے یا ٹیومر ہے, اگر اس کو آپ نکال دیں, سرجری ہو جائے, یا وہ بلیڈنگ جو ویسل ہے اس, تو بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد اس کا وہ مینٹین ہوتا ہے. کئی پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں وہ انیمیا کے ساتھ آتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ان کو کولن کینسر ہے یا جو بھی ہے, اس کی سرجری ہو جاتی ہے, بعد میں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ لے کے یا نہ بھی لے کے جب وہ ریکور ہوتے ہیں تو ہیموگلوبین نارمل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو سورس ہوتا ہے, جیسے فیمیلز میں کامنلی جو ہے یوٹرائن ہیموریجز ہو گئے, یہ جو ہے ہیوی مینسز وغیرہ ہو گئے جس میں اب نارمل فائبرائڈز وغیرہ, یوٹرس سے ریلیٹڈ یوٹرائن ڈسفنکشن, بلیڈنگ وغیرہ ہو گئی, تو ان کی اگر وہ آپ ٹریٹ کرتے ہیں پھر یا بعد میں جب وہ کیوریبل نہیں ہوتا تو ہسٹریکٹمی کر لیتے ہیں, ان کی سرجری کر کے ان کا وہ کریکٹ ہو جاتا ہے, جو ہے انیمیا ہونے کی, بلڈ لاس کی, بالکل وہ جب نکال دیں گے تو ہاں. البتہ جو کرونک انیمیاز ہیں, جیسے جو انہیریٹڈ انیمیا, جیسے ہم نے تھیلیسیمیا وغیرہ کہا, کیونکہ وہ تو بیسیکلی آپ کے بون میرو میں مسئلہ ہے, تو وہ تو رہے گا. ہاں البتہ اس کے لیے بھی
आजकल ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके अपना क्राइटेरिया है, अपना एज ग्रुप है और वो उसमें मतलब वो देखते हैं। और फिर वही मैचिंग जो है और वो उसकी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, जो आप जो HLA टैपिंग उसको कहते हैं, वो मैच करके तब ही अगर वो डोनर उसके साथ जो स्टेम सेल या जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले अभी 2-3 साल से हम लोगों ने तकरीबन 3 साल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल है NCCR है वहाँ पे हम करते हैं। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। उसमें मेजॉरिटी जो है वो मैलिग्नेंट केसेस हैं, जैसे मल्टीपल मायलोमा के केसेस हैं, लिम्फोमा के केसेस हैं, ल्यूकीमिया के केसेस हैं। लेकिन ये सारे जो नाम हैं लिसनर्स, ये कि वो टाइप्स सेल टाइप्स हैं और उसमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, कैंसर की एक शक्ल है, तो उसमें भी एनीमिया जो है वो जैसे वो होता है, कम हो जाते हैं या ज्यादा उसके साथ, तो ये सारी चीजें जो है उसमें होती हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें ये वो हैं कि है ब्लड लॉस ही, मगर ये कि अनीमिया है और ये अनीमिया की वजूहात हैं, तो इसमें फिर जो ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसमें पूरा ब्लड जैसे कि कहते हैं ना कि इसमें ब्लड है, आपने कहा कि टाइप्स हैं, रेड ब्लड से होल ब्लड दे रहे हैं या प्लाज्मा या उसमें और भी डिफरेंट या प्लेटलेट्स हैं, उसकी भी बात करें कि वो कब और किस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें ये है कि जो एक्यूट ब्लड लॉसेस होती हैं अक्सर अभी जो मॉडर्न जो ब्लड बैंक्स और ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं, तो ये इसमें जब वो किसी बंदे से भी ब्लड लेते हैं तो इसको 2-3 हिस्सों में वो फिर वो स्प्लिट कर देते हैं। एक उसका जो है वो रेड सेल्स जो है उसका वो बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं जो तकरीबन 250 ml का होता है, 300 ml का होता है। इसके अलावा उससे जो है वो प्लेटलेट अलहदा की जाते हैं। कुछ पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत होती है जिनमें ब्लीडिंग वगैरह के मसले होते हैं। इसके अलावा क्रायो वगैरह जो है, प्लाज्मा जो है वो सेपरेट किया जाता है। कुछ पेशेंट को अगेन मतलब प्लाज्मा की जरूरत है। तो इसलिए लोग सब कहा जाता है कि अगर एक आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 3 जो लाइफ है वो उसे सेव कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये 3 हिस्सों में इसमें हम जो ब्लड लोग तो ये समझते हैं कि मतलब ब्लड जो देते हैं उसमें सिर्फ रेड सेल नहीं होते जी, प्लाज्मा और उसके जो प्लेटलेट्स हैं उससे भी फायदा उठाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स होती हैं जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, हीमोफीलिया वगैरह है, वो तो एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभार पेशेंट जो है वो हमारे पास एल्डरली पेशेंट या यंग पेशेंट जो इन सीरियस इन्फेक्शन के साथ आ जाते हैं, जैसे अभी कोविड गुजरा है तो उसमें कभी कभार मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं, सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं, तो इसमें DIC वगैरह, तो इस दौरान इनके प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं, इनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप प्लेटलेट दे दें, आप प्लाज्मा वगैरह दे दें। प्लाज्मा में मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, तो ये चीजें भी जरूरी है। मतलब हाँ, उसमें मुख्तलिफ जिसमें वो जो पेशेंट ले रहे होते हैं उनको पता होता है कि मुझे वाइट ब्लड लगा है ना, तो एक्चुअली प्लाज्मा और प्लेटलेट के बैग्स जो होते हैं वो वाइट येलोइश वाइट होते हैं, और जो रेड सेल होते हैं उनका बिल्कुल रेड ब्राउन रेड कलर होता है। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं एक ब्लड यूनिट में, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, वही उसको फिर दी जाती है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग उसी कंडीशन के मुताबिक अगर उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसको अनीमिया है, उसको हीमोग्लोबिन की जरूरत है, प्लेटलेट की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, फैक्टर्स की जरूरत है जो कंसंट्रेटेड फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे उसी के मुताबिक और पेशेंट की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए
تو صرف یہ نہیں ہے کہ جو بندے آپریشن کے لیے جاتے ہیں ان کو بلڈ دیا جاتا ہے یا ٹراما وغیرہ کے لیے, بلکہ ہمارے کئی پیشنٹ جو ہوتے ہیں MICU میں ہوتے ہیں, SICU میں ہوتے ہیں, سک ہوتے ہیں, سیپٹک ہوتے ہیں, اور انہیں بھی دیا جاتا ہے. جیسے ٹاکسیمیا ہے کسی کو, اس میں تو بلڈ ریپلیسمنٹ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی کہ بہت زیادہ کوئی انجرڈ ہیں یا آپریشنز ہو رہے ہیں, اس میں نہیں, باقی بھی چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جیسے کہ ابھی میں نے اپنے لسنس سے بھی بات کی کہ جو 7 پیشنٹس جب ایڈمٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی, تو اس میں یہ پھر سارے مختلف جو کنڈیشنز ہیں, مختلف جو ڈیزیزز ہیں, بیماریاں ہیں, انہیں کنسیڈر کرتے ہوں گے, تو تب انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جلسز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, بلڈ جو دیا جاتا ہے وہ کب, کن کنڈیشنز میں دیا جاتا ہے اور کن بیماریوں میں دیا جا سکتا ہے, اور ظاہر فائدہ ہے اس کا اور سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ہیں. مگر اب میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے؟ ویری گڈ کوسچن. تو یہ ڈاکٹر فوزیہ نے سارے مطلب سیکوینس میں کوسچن رکھے. اچھا, تو یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ اگر یہ ابھی تو یہ ریئر ہی ہے جو ABO کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں, اینٹیجن کہ A پازیٹیو کو ہم B پازیٹیو, تو اگر وہ ہو جائے تو اسے ڈیتھ ہو جاتی ہے, اتنا سیریس ہے. اس کے علاوہ جو ہے الرجک ریئیکشن, ہم جب بھی بلڈ شروع کرتے ہیں تو اس میں ایکیوٹ الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں, ڈیلے الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں. اچھا, ڈیلے بھی کسی بندے کے بلڈ میں مطلب اس نے جو کچھ کھایا پیا ہے, اس کے کچھ پارٹیکلز وغیرہ جو ہیں وہ اس سے وہ دوسرا پیشنٹ الرجک ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا الرجی, تو عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی انسٹنٹ یہ ہے یا ایکیوٹ ہے تو وہ ریئیکشن ہوتا ہے, مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو ڈیلے ریئیکشن ہوتے ہیں, وہ تقریباً 48-24 آور کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ بلڈ لگاتے ہی ان کو ریئیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ فیور ہو سکتا ہے. اچھا, بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ, وہ بھی کوئی پائروجن وغیرہ ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مطلب پیشنٹ کو ہو جائے, بلکہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, سیپسس بھی ہو سکتا ہے بلڈ کی وجہ سے. اسی لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بلڈ جب بلڈ بینک سے نکلتا ہے اس کو تیار کرتے ہیں, تو فار ایگزامپل ڈیلے ہو گیا تو اس سچویشن میں اگر وہ دیا گیا تو اپنی ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بہت کیئر کرتے ہیں, کچھ کنٹریز میں اتنا پریشیس ہوتا ہے کہ بلڈ پہلے ملتا ہی نہیں ہے, اتنی زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے, تو پھر اگر کچھ لیٹ بھی ہو جائے وغیرہ تو دے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو ریئیکشن, فیور وغیرہ سیپسس ہو سکتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ انفیکشنز جو ہیں, جو جیسے 80s وغیرہ میں جو ہے ان بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے پراپر اسکریننگ نہیں ہوتی, بہت زیادہ ہیپاٹائٹس C, HIV وغیرہ اسپریڈ ہو گیا تھا, مطلب جو بندہ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے. ہاں, جیسے پروفیشنلز ہوتے ہیں ویسے تو عام اس پر بات نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے, مگر یہ کہ بعض اوقات جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں فرد, اس میں اپنی کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے یا کچھ, جب اسکریننگ اس جگہ پر نہیں ہو رہی ہوتی, ہم باقی تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا یہاں قطر میں ہے ماشاءاللہ ساری اسکریننگ فل ہے, مگر بعض اوقات جیسے کہ اسکریننگ نہیں کی جاتی, ضرورت بہت ہے, یا کہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلڈ جو ہے اپنے بینیفٹس کے لیے استعمال کریں, تو وہاں پر یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل, کیونکہ اس میں کچھ ڈیٹس ہیں, کچھ اس طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ قطر میں کوئی اس قسم کے نہیں. تو وائرس اس کے علاوہ جیسے وائرس بیکٹیریا کے علاوہ پیراسائٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں,
کیونکہ جو پیشنٹ بلڈ لینے میں امینو سپریسو ہوتے ہیں، امینو کو جیسے پیشنٹ جو کیمو لے رہے ہیں یا لیوکیمیا وغیرہ ان پیشنٹ تو ہاں پیشنٹ تو یہ سسپٹیبل ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہیمولیٹک ریئیکشن ہو سکتے ہیں. مطلب ہیمولیٹک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژن، جن کو بہت زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے جو ہم اے بی او اینٹیجنس کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہاں ایلوئیمنائزیشن وغیرہ مختلف ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہیمولیٹک ریئیکشن کہتے ہیں. اس میں آپ بلڈ دیتے ہیں، اگلے دن دیکھتے ہیں ان کا بلڈ مطلب ہیموگلوبن پر نیچے چلا جاتا ہے انٹرنل ریئیکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی جیسے کہ پہلے میچ کیا جاتا ہے یا کچھ، تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہیموگلوبن ہے وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے یا کم نیچے کیوں چلا جاتا ہے، اس کی پہلے اسکریننگ نہیں کی جاتی؟ اس لیے ہاں جو لوگ ملٹیپل بلڈ ٹرانسفیوژن لیتے ہیں نا، ان کے ہم بلڈ جو ہے کراس میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کراس میچ کر کے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یار اس بندے کو ہے، تو وہ پریفریبلی پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو سنگل ڈونر کے وہ بلڈ دیا جاتا ہے. اس کو مطلب یہ ملٹیپل نہیں کہ ایک دفعہ ایک بندے کا بلڈ، دوسری دفعہ دوسرے کا، تیسرے کا. تو اس وجہ سے اس قسم کے ہاں اور اینٹیجن جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ بہت سی انگلش ٹرمینالوجی ہیں تو ذرا ایکسپلین کرنا جنرلی مطلب جو بات کریں کہ وہ اگر سنگل ڈونر ہو تو وہ پریفریبل ہوتا ہے. جو پیشنٹ ریپیٹڈلی اس کو ٹرانسفیوژن یا اس قسم کے اس کو وہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ان میں ٹرالی ہو جاتی ہے. ٹرالی وہ کہتے ہیں ٹرانسفیوژن ریلیٹڈ ایکیوٹ لنگ انجری. اچھا. ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ایکیوٹ لنگ شارٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں وغیرہ نا. تو ہاں یہ بھی یہی ریئیکشن ہے، ایمونولوجیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. اس کی وجہ سے پھر یہ لنگ انجری ہو جاتی ہے ان پیشنٹ کی. ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ اوور لوڈ، بلڈ اوور لوڈ، جیسے بلڈ دینے کی وجہ سے ان کو اوور لوڈ ہوتا ہے، ان کو سانس پونے ہارٹ پہلے نہیں چلا جاتا ہے. جیسے پیشنٹ ہے وہ ڈائلسس والیوم زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب پیشنٹ ہے وہ ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہوگی. اگر آپ نے اس کو بلڈ دے دیا اور ساتھ میں آپ نے اس کا ڈائلسس نہیں کیا تو وہ والیوم اوور لوڈ میں چلا جاتا ہے. ایک یہ ہے اس پلمنری ایڈیما میں جا سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں کا احتیاط، اس لیے جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈائلسس کے دوران بلڈ دیا جاتا ہے. اچھا. ہاں ڈائلسس پہلے نہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ اوور لوڈ کا مسئلہ نہ ہو. یہ تو والیوم اوور لوڈ ہو جائے. اس کے لیے آئرن اوور لوڈ لانگ ٹرم. ایک تلسیمیا کا پیشنٹ ہے جو پہلے ہر 6 مہینے بلڈ لیتا تھا، پھر 4 مہینے، ہر 4 مہینے میں 3 مہینے میں اینڈ میں جا کے مطلب جب اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے 3-4 14-15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ہر مہینے بلڈ کی ضرورت ہے. تو ہر مہینے جو آپ بلڈ دے رہے ہیں اس بلڈ میں آئرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئرن باڈی سے نہیں نکلتا. اس کے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئدر آئرن چلیٹنگ ایجنٹ آپ دیں یا آپ اس کا بلڈ نکال دیں. جن لوگوں کو پولیسائتیمیا ہے، جو انیمیا کے مخالف ہے، وہ ان میں ہیموگلوبن بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آپ ہر مہینے ان کا بلڈ اس کو نکال دیں. ٹھیک ہے. 300-400 ml 500 ml اس کا بلڈ نکال دیں. تو آئرن اوور لوڈ ہو سکتا ہے. آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے اس کے لیور انجر ہو سکتے ہیں پرماننٹ، اس کا ہارٹ انجر ہو سکتا ہے، برین پہ بھی، نروز پہ بھی. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے اعضاء تناسل پہ بھی، یہ ہر جگہ پہ مطلب آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. جی. اس کے علاوہ بلڈ جب دیا جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے. مطلب ہمارے جو پوٹاسیم، سوڈیم وغیرہ ہے ان میں بھی ہائپر کیلیمیا وغیرہ یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو بلڈ بینک میں سٹوریج ہوتا ہے نا، تو جب ماسیو ٹرانسفیوژن ہوتی ہیں یا بندے کو کرونک پرابلمز ہوتی ہیں تو ان میں ہائپر کیلیمیا وغیرہ یہ مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ پرابلم جو ہو سکتے ہیں، ہاں جو یہ موٹے جو ہیں وہ کامن جو ہے وہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں.
تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اوور لوڈ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک آئرن جو ہے وہ بھی اگر زیادہ اوور لوڈ ہو گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس لیے جیسے کہ پہلے آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ 80s میں یا اس طرح سے 10 پر بلڈ مگر اب نہیں ہے, اب تو 6 ابھی ہم ایون 6-7 پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کنڈیشن آف دا پیشنٹ. کنڈیشن آف کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں 7 بھی ہوتے ہیں, ہم نہیں دیتے. انجیکٹیبل لگا دیے جاتے ہیں, انجیکٹیبل دیکھتے ہیں کوز کیا ہے, سمٹم کیا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, پلپیٹیشن تو نہیں ہو رہے, ہارٹ ریٹ کیا سچویشن ہے, پوچھتے ہیں پیشنٹ سے, اس کو چکر وغیرہ تو نہیں آتے. تو اگر سمٹمز نہیں ہیں اس کے, پھر اس کو مطلب انڈر لائنگ کوز ہے اس کی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کچھ پیشنٹ بلڈ نہیں لینا چاہتے اور کچھ پیشنٹ انسسٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بلڈ تب تک نہ لگائیں جب تک اس کی مطلب پراپر انڈیکیشن نہ ہو. ڈاکٹرز ایگزیکٹلی کہیں کہ ابھی بھائی بلڈ کے بغیر, ٹرانسفیوژن کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے, تو اس وقت بلڈ دینا چاہیے. ویسے بلڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور خود سے سجیسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بلڈ لگا دیں وغیرہ, ہاں نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل, یہ بہت اہم. اور بلڈ جو ہے وہ ضرور اگر بندہ صحت مند ہو, اس کی کوئی کرونک پرابلم نہیں ہے, تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بلڈ کا عطیہ دیں, کیونکہ سخت ضرورت ہوتی ہے. بہت مجبور لوگ ہوتے ہیں, سک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں بلڈ ٹرانسفیوژن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. ایمرجنسی میں جو ہے وہ جو سرجری اور ٹراما کے کیسز ہیں, جن کی سرجری ہونے والی ہیں, بائی پاس سرجری وغیرہ, تو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ان کی مدد ہم یہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم خون کا عطیہ دیں. جی بالکل, بہت کہ خون کا عطیہ دینا ضروری بھی ہے, جیسے کہ آپ نے اتنے پوائنٹس بتائے. اور دوسرا یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ جو ڈونر ہے, جو عطیہ دے رہے ہیں, اس کو فائدہ ہے. اس کا بلڈ پریشر کم ہوگا, اس کو ہارٹ اٹیک کم ہوں گے, اس کے سائیکولوجیکلی وہ اچھا ہوگا. میں بھی ہیلپ فل ہے, کہا کہ 500 کیلوریز جو ہیں وہ اگر ویٹ بھی کم کرنا ہے آپ کو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کافی اس سے کافی مطلب کچھ لوگ جو دیتے ہیں ان کو وہ تب وہ بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں, اور وہ جب تک نہیں دیتے تو وہ ایک ان کو رہتا ہے کہ میں نے بلڈ کسی کی مدد کرنی ہے. یا وہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جیسے سے پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اب اس پروگرام کو ریپیٹ سننا چاہیں دوبارہ آپ سن سکتے ہیں. ہفتے کی صبح 10 بجے اور اتوار کو رات 11 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, آخری کیا آپ انیمیا سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے؟ صرف کچھ سیکنڈز میں بتا دیجیے, کیا آپ میسج دیں گے؟ میں تو کیونکہ ہم لوگوں نے جو ابھی ریسنٹلی بلڈ ٹرانسفیوژن اور بلڈ ڈونیشن ڈے تھا 14 جون کو, تو یہ ہے کہ جو بھی بندے کو, کسی بھی پیشنٹ کو انیمیا ہے, تو انیمیا کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے, بلکہ ایک سمٹمز ہے, ایک علامت ہے, سائن ہے. تو مختلف بیماریوں کی, تو اس کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے ہے. اور جو بندے صحت مند اور تندرست لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ جتنا مطلب سال میں کم از کم 2 دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن دے. اور جن پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت نہیں ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن نہ لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ڈاکٹر عبدالرحمان زار گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.